अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें तो आज के दिन कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है, फाइनली फ्लैट नोट विटनेस किया गया है। और अगर इकॉनमी के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें जो कि एक फ्लड की सिचुएशन है या इकॉनमी की जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें अब ऑन ट्रैक आ जाएंगी, तो एक नया चैलेंज हमारे सामने फ्लड की सूरत में सामने आया, जिसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। जो नुकसानात हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जो सैलाब से मुतासरीन की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो ये इम्पैक्ट जो है वो इकॉनमी के लिए एक अगेन चैलेंज बनकर सामने आएगा और इस पर भी कूप अप करने की ज़रूरत है। साथ साथ अगर बात की जाए IMF के हवाले से या वो चीज़ें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का इम्पैक्ट दे रही थी, वो अब तमाम चीज़ें अलाइन है, लेकिन अभी भी वेट एंड सी या फिर एक कॉशियस स्टैंस इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जा रहा है। जस्ट टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे भी कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। आज के दिन भी एक ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कंप्लीट एक वॉलेटाइल सेशन विटनेस किया गया। आज के दिन काफ़ी रेंज बाउंड हम कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट नोट क्लोजर रहा। कल की तरह आज के सेंटिमेंट्स जो है वो वैसे ही ड्रिवन दिखाई दिए जैसे कल के दिन थे मार्केट के। दोनों दिन यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे एक एनर्जेटिक स्टार्ट होता है, वीक का आगाज़ बड़ा एंथुसियास्टिक होता है, लेकिन आज के दिन भी हम थोड़ा सा लो और डल वॉल्यूम्स देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। 41,859.3 पे मार्केट ओपन हुई, हायर साइड पे गई 41,927.05, लोअर वाज 41,684.01 एंड फाइनली क्लोजर 860.36 यानी कि 1.06 का इजाफा आज के दिन देखा गया। कंप्लीटली फ्लैट नोट देखा जा रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये कि पॉजिटिव जेस्चर है। 187.26 मिलियन शेयर्स आज के दिन ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया है 30.5 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज अगेन ड्राई। कल भी काफ़ी ड्राई थी, आज भी 4.01 बिलियन रुपीज़। एंड नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.55 के इजाफे के साथ। 7.09 पे क्लोजर, 46.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। PIE सेकेंड स्कॉट पे 0.59 का इजाफा देखा गया, 4.66 पे क्लोजर, 10.87 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली फौजी फर्टिलाइजर 0.2 का इजाफा, 6.8 पे क्लोजर, 9.34 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था आज के स्पेसिफिक वॉल्यूम लीडर्स, लेकिन हम देख सकते हैं तमाम पेनी स्टॉक्स या थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। साथ साथ मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक कॉशियस स्टैंस जो पेनी स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, रेंज बाउंड एंड फ्लैट। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन, खासकर पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या हैं, हमारे पास पोटेंशियल कितना है, बस उसको यूटिलाइज करने की एक हम कह सकते हैं ना, उस पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करने की ज़रूरत है। आज हम डिस्कस करेंगे। FATF की टीम का रिव्यू क्या रहेगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान में वो टीम रही और पाकिस्तान में उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो जो उनके पॉइंट्स थे उसके ऊपर काम किया गया। फाइनली अब क्या डिसीजन देने वाले हैं, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के पॉजिटिव जेस्चर ही हो, पॉजिटिव उनका वाइट लिस्ट में जाने का फाइनली जो डिसीजन है जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है वो आ जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या फर्दर चीज़ें हैं जो FATF के हवाले से ऑब्जर्व किए हैं। तो हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया के लिए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और अगर थोड़ी सी बात पाकिस्तान में फ्लड के बाद की जाए तो क्रॉप्स जो कि तैयार भी थी कुछ क्रॉप्स और कुछ क्रॉप्स न्यू आ रही थी, क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में, कौन से चैलेंजेस फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। मजहर अली नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुमताज़ साहब, आप डायरेक्टर हैं सेल्स आसिफ राइस मिल्स। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। मज़हर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। प्लीज़ ये बताइए कि टॉपिक्स आपने सुने, इकॉनमी के फंडामेंटल से मैं स्टार्ट करूँगी कि क्या पाकिस्तान के मौजूद हैं और इतना वर्कआउट करते हुए या फिर एक काम होता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा पोटेंशियल मौजूद है, इतना ज़्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट मौजूद है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की एक ताकत मौजूद है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि तमाम चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। सब चीज़ मौजूद है मगर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सो प्लीज़।
آئی تھنک یہ اسی طرح بات ہو رہی ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کے پاس کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی نہیں ہے اس وقت اکانومی کے اندر, اور پرسیپشنز پلے اے ویری بگ رول. ابھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی جو شیٹ دکھائی ہے وہ ہے تو پازیٹیو, پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایکٹیویٹی ہے تو اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نارملی دیکھتے ہیں. تو اس وقت ایک ملک کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک انکنسسٹنسی ہے اور ایک انسٹیبلٹی ہے, کیونکہ ہم ایک انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انٹرم ان دا سینس کہ ہمیں معلوم ہے کہ 1.5 سال کے اندر الیکشن ہونے ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا الیکشن جلد بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. لیکن وہ ایک کولیشن گورنمنٹ اپنی کوششوں کے باوجود کام کرنے کو, ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے لانگ ٹرم سیناریو کے اندر. اگر آپ اکنامک پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم ہو کر گئی. ایک خوش آئین بات ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کا وہ گرین سگنل آ گیا جس کے تحت وہ آپ کو $3.8 بلین دیں گے. 2.8 بلین پہلے دیں گے, 1 بلین آگمنٹیشن کے بعد آپ کو مل سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے فائنینسنگ کی وہ تقریباً $31 بلین ہے. اب اس $31 بلین میں جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے اندر تقریباً $16 بلین ایسے ہیں جو ہم کمرشل ایکٹیویٹیز پرائیویٹلی اس کے تھرو جنریٹ کریں گے بائی پرائیویٹ فائنینشیل اسسٹنس, اور باقی پیسے جو ہیں وہ ہم تھرو آئی ایم ایف اینڈ ادر ایریاز ہم لے رہے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, جس میں سے آئی ایم ایف از اونلی گیونگ یو 2.87. لیکن آئی ایم ایف کا ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کا نوڈ نہیں آتا تو باقی ڈونرز جو ہیں وہ پیسے اس ملک کو نہیں دیتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے, بٹ یہ اس وقت آئی ہے کہ جب آپ کے پاس مطلب اس گورنمنٹ کے پاس بہت بدترین اکنامک سچویشن آئی, کیونکہ جب انہوں نے انہیریٹ کیا تو انفارچونیٹلی 2022 کی جو آپ کی اکانومی تھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی روبسٹ اکانومی تھی, لیکن اس کے اندر کیونکہ جو انٹرنیشنل پرائسز چل رہی تھی, جو انٹرنیشنل سیناریوز تھے, اس کے حساب سے آپ نے آگمنٹیشن نہیں کی ان چیزوں کی جس کی ضرورت تھی. اور جب آپ نے ان پرائسز کو, جیسے آئل پرائسز آپ کی بڑھ گئی, فیول پرائس پہ آپ کے امپیکٹ آیا, انٹرنیشنل فوڈ پرائسز آپ کی بڑھ چکی تھی, اس سے کیونکہ آپ نے کنسیڈریشن میں نہیں لیا تو آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ اور آپ کے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پہ میجر امپیکٹ آیا. اس امپیکٹ کو لیتے ہوئے جیسے ہی یہ گورنمنٹ نے اس کو لیا تو آپ کے سامنے انفلیشن کہاں چلی گئی یا روپی کہاں ڈیویلیو ہو گیا اور کہاں سے روپی ڈیویلیو ہو کر اب کہاں آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ کپل آف منتھس میرے اپنے نظریے میں, اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس کہہ چکا ہوں کہ بائی نومبر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈالر اور مزید کم ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پلیز ریممبر کہ تقریباً 12 ارب ڈالر کا ہمیں رول اوور کی ضرورت ہے. بٹ اٹ لکس لائک ویری ڈیفیکلٹ بیکاز اگر آپ کرنٹ سچویشن کو لے کے چلیں تو دیر از اے فلڈ گوئنگ آن, اور اس کے علاوہ کراپس ڈیمیج ہوئے ہیں جس سے ہماری ریمیٹنس امپورٹس میں آتی ہیں, مطلب ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو لیٹ ہم فنش, میں انٹروڈکٹری کامنٹ لیتی ہوں آپ سے. سو جو 12 ارب ڈالر کا رول اوور ہے وہ ہمارے لیے لینا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو آئی ایم ایف اگین. سو وہ 12 ارب ڈالر کی رول اوور کے بعد اس سیناریو کے اندر جب آپ کے پاس فلڈز آ چکے ہیں, جب آپ کے پاس تقریباً جو فگرز آ رہے ہیں وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کا آپ کو نقصان ہوا ہے پاکستان کو. ابھی آپ بات کر رہی تھی لوگ بے گھر ہوئے ہیں, تو تقریباً 3.5 کروڑ آدمی جو ہے وہ بے گھر ہو چکا ہے, اور یہ وہ فگرز ہیں جو آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو فگرز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس سچویشن کے اندر اس کو ٹیکل کرتے ہوئے, اور آپ نے جس طرح بھی خود کہا کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اندر اب آپ کو ویٹ امپورٹ کرنی پڑے گی, ویٹ کی آلریڈی شارٹیج ہو چکی ہے. تو گورنمنٹ کو ایک وہ شارٹیج تھی جو آلریڈی ان ہینڈ تھی, اور ایک وہ شارٹیج ہے جو فلڈ کے بعد ہوئی ہے, جو فلڈ کے بعد ہوئی انفارچونیٹلی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس رول اوور کی ضرورت بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رول اوور پاکستان کو انشاءاللہ مل جائے گا اس سیناریو کے اندر. تو I personally feel کہ once we get that roll over things will start moving better. Obviously یہ ایک ناگہانی ہوئی ہے, اس کا امپیکٹ تو اپنی جگہ اکانومی میں موجود ہے, اس کو تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. رائٹ, چلے میں انٹروڈکٹری کامنٹ کاشف صاحب سے لے لوں. کاشف صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے کہ فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے, فوڈ کی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں غذائی قلت, وہ تھوڑا سا ایکسپیکٹ اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فلڈ بھی ایک ڈیزاسٹر سچویشن
اختیار کیا ہے. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کلائمیٹ چینج اتنا پاکستان کو متاثر نہیں کر سکا تھا، جبکہ اس بار جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ورسٹ دیکھی گئی ہے. پوری دنیا میں یہ بات جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ابھی اگر تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کا دیکھیں تو سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوا ہے. تو کیا کہیں گے آپ کے بلوچستان، سندھ اور تھوڑا سا پنجاب بھی اس سائڈ پہ راجن پور کے ایریا میں بالکل ایسے کیا کراپس کے اوپر امپیکٹ ہوگا اور فوڈ سیکیورٹی کہاں گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ویئر وی اسٹینڈ ناؤ، ہم کہاں پر ہیں ابھی اور ہوا کیا ہے. کرنٹ سچویشن جو ہے نا ابھی انمیجربل ہے، ہم میجر نہیں کر سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا فلڈنگ. یہ جب ختم ہوگا فلڈ دین وی کین ایسٹیمیٹ کہ ایکچوئل میں مطلب کتنا ایسٹیمیٹڈ نقصان ہوا ہے. صحیح ہے. جو میکسیمم ڈیمیج ہوا ہے دس از رائس کلٹیویشن جو اس وقت ہوتا ہے، دس از دا مین ٹائم ہم رائس کلٹیویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی رائس، اس کے بعد ویجیٹیبلس بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں. ویجیٹیبلس بھی بہت امپیکٹ ہوا ہے. مگر ان کرنٹ سچویشن میں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اراؤنڈ جسٹ ٹیکنگ اے رائس ایگزامپل اٹس اراؤنڈ 30 to 35% بین ڈیمیجڈ. اوکے، ٹھیک ہے. مگر ایکچوئل پرسنٹیج ہمیں تب پتہ چلے گی جب یہ فلڈ ختم ہو جائے گا، تب سچویشن کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں، رائس تو ایک ایسا آئٹم ہے کہ ہمارا اسٹیپل فوڈ نہیں ہے. ہم تو گندم کھاتے ہیں، تو ہمارا اسٹیپل فوڈ تو گندم ہی. رائس ایکسپورٹ ہوتا ہے، میجرلی اٹس بین ایکسپورٹڈ. ہماری ہارڈلی کنزمپشن ایسے کہیں کہ 40-45% از اوور کنزمپشن، ریسٹ آل بین ایکسپورٹڈ. تو جو بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے انٹرنیشنل ریمیٹنسز آتی ہیں، پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اکانومی کو ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے. کرنٹ سچویشن ویری ویک لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی رائس، مگر دیکھیں اس کے علاوہ ادر کراپس بھی تو ڈیمیج ہوئی ہیں نا. سیسمے سیڈ ڈیمیج ہوا ہے. انینس آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں فرام ایران اینڈ آسکنگ انڈیا ٹو ہیلپ اس آؤٹ. ٹمیٹوز ہیں. تو دیر آر لاٹ مینی ویریئنسز جس سے ہماری ایکسپورٹ پہ بڑا اثر آئے گا، ایکسٹریم لیول پہ اثر آئے گا. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کاٹن کے اوپر، تو کاٹن کی فصلیں بھی بہت زیادہ نقصان ہوئے ان کو. ابھی تو دیکھیں کچھ میجر نہیں کیا جا سکتا انٹل اینڈ انلیس کے فلڈ ختم ہو جائے، پتہ چلے کہ ویئر وی اسٹینڈ. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اتنے ریسرچ سینٹر ہیں نہیں کہ اس کو ایکچوئل فگرس میں بتا دیا جائے کہ بھائی دس بین لاسٹ. تو سچویشن what I feel it's very difficult to predict. This year will be the very difficult for the Pakistan, which I think. اور اس سال فوڈ انفلیشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ آلریڈی ہے. جی بالکل 100%. دیکھیں، فوڈ انفلیشن کے ساتھ آپ کو یہ بھی تو میجر کرنا ہے کہ ہاؤ پیپل ول سروائیو. سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک انفلیشن تو ہے بٹ واٹ ول بی دا پرائز آف دیٹ فوڈ. سو اٹ میٹرس ا لاٹ. دس ایئر ول بی ویری چیلنجنگ ٹو ایوری بڈی. ویل مظہر صاحب، کافی چیلنجز ہیں اور آلریڈی یہاں پر چیلنج آ گیا. میں چاہوں گی ایک چیز جو کہ FATF ہے اس کے بارے میں فردر بات کرنا چاہوں گی. FATF کا اسٹانس اگر وائٹ لسٹ میں ہم آ جاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں بینیفٹس جو کافی عرصے سے ہم نہیں اویل کر پا رہے، وہ بینیفٹس آ جائیں گے. تو کیا کیا فردر بینیفٹس آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بفور گوئنگ ٹو FATF لیٹ می گو آن کلائمیٹ چینج بیکاز یو براٹ اٹ اپ. کلائمیٹ چینج کا المیہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں ہمیں یہ معلوم ہے جی کہ ٹاپ 10 کنٹریز جس پہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ دنیا میں افیکٹ آئے گا اس میں پاکستان ہے. یہ لسٹ کے اندر ہم پاکستان کی اس میں 20 سال سے نالج میں ہے. 2010 کا آپ کے سامنے امپیکٹ آیا، 2020 کا آپ کے سامنے امپیکٹ آیا. اس سال آپ کے پاس کلائمیٹ چینج میں ایکسٹریم ویدرز آ گئے. آپ کے مانسونز ہیو بیکم ایکسٹریملی vulnerable and dangerous the way they are. اور اس کے ساتھ ساتھ 61 سال کی تاریخ کے اندر آپ کا اپریل اور مئی کا مہینہ واز دا ہاٹیسٹ ایور. تو وی کین سی واٹس ہیپننگ. دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب ہم اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں اور ان 10 ممالک میں ہمارا فہرست میں نام ہے جس کو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا، تو ہمیں آگے کی تیاری کرنی ہے کیونکہ یہ امپیکٹ اس سال آیا ہے. ایگزیکٹلی، ہمیں پریپریشن رکھنی ہے اب آگے. اور آپ کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پریڈکشن اس کی کر دی تھی کہ یہ ایکسٹریم پہ جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو اس طرح ہی لیا جس طرح ٹورینشیل رینز ہوتی ہیں. اور جو اکوپمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے پاس تھا وہ 10% بھی نہیں تھا جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی. تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی، آئی ایم لنکنگ اٹ ٹو فوڈ سیکیورٹی، کہ آپ فیوچر میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے کیا کام کرتے ہیں. ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نیشنل فوڈ کاؤنسل بنانے کا فیصلہ کیا ہے
جس کے اندر آپ کے آرمی انوالوڈ ہوگی, چیف منسٹرز ہوں گے, فیڈرل منسٹرز ہوں گے, کہ ہم فیوچر میں فوڈ پلاننگ کس طرح کریں گے. اور اسی طرح ایک ہماری کاؤنسل بنی ہوئی ہے جو فلڈ ریلیف کے اوپر ہے اور فلڈ کے اوپر ہے, یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے. بٹ دیکھنا یہ کہ یہ اس کو کس طرح فیوچر میں لے کے جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا اقدام اٹھائے کہ آپ فوڈ کے اوپر بھی اور فلڈ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن کلائمیٹ چینج جو دنیا میں اور پاکستان پہ امپیکٹ ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا ود دا پلانڈ کیا کہتے ہیں سیناریو. جو آپ نے ایف اے ٹی ایف کی بات کی ہے, میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹول بھی ہے. رائٹ, پاکستان کو جب بھی پریشرائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایف اے ٹی ایف کا رولز اپلائی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج جو بینکنگ انسٹیٹیوشنز میں تبدیلی آئی ہے, جو ٹرانسپیرنسی آئی ہے, آپ 15 سال پہلے جب چاہے جس بینک میں چاہے اکاؤنٹ کھول سکتے تھے. آج آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے پرسنل بہت پیپر ورک اور بہت چیزوں کو آئیڈیا بھی یہی ہونا چاہیے نا کہ جس جیسے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ترقی ہوتی جائے. کوئی ایشو نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے پاکستان نے بہت سی جو پوائنٹس تھے, 32 پوائنٹس تھے, اس میں لاسٹ ٹائم بھی 25-26 پوائنٹس کر لیے تھے. ایگزیکٹلی. اب جو پچھلے ہفتے جو ٹیم آئی ہے, اب دیکھنا یہ کہ یہ کیا آپ کا اکتوبر کے اندر اپنا فیصلہ دیتی ہے کہ آپ وائٹ لسٹ میں آتے ہیں نہیں. بٹ میرا کہنا یہ کہ یہ آپ کو نہ وائٹ میں جانے دیتے ہیں, نہ آپ کو بلیک میں رکھتے ہیں. یہ اس طرح آپ کو لے کے چلتے ہیں. بلیک کا تو نہ ہی نہیں, بولے, آپ کو بتاؤں نا, یہ اس طرح رکھتے ہیں کہ جہاں That's true. پریشرز ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایک ٹول ہے نا. اس پولیٹیکل ٹول کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے, اور آپ کے بہت سے ممالک ہیں جو آپ کی نالج میں ہیں کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر لابی کرتے ہیں اگینسٹ پاکستان ان ایف اے ٹی ایف آلسو, اینڈ دس از اے اوپن فیکٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک. جہاں سے ہم چلے ہیں اور جہاں ہم آئے ہیں وہ ہم نے بہت ترقی کی ہے ایف اے ٹی ایف کے ان پوائنٹس کے اندر, ان دا سینس ہم نے اس کو بہتر کیا ہے اور ہم چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. اب پولیٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے سیناریو میں جب فلڈ آ چکا ہے اور آپ کے پاس ایک ریلیف کا سما اور ایک قیامت کا سما ہے پاکستان کے اندر, تو ایف اے ٹی ایف کا کیا امپیکٹ آتا ہے, یہ کیا ڈیسیژن. ایگزیکٹلی. ویل کاشف, کیسے ڈیفائن کریں گے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے؟ اور اس کے I think مظہر صاحب said very well. It's just a political move. آپ کو دیکھیں, نہ رائٹ میں کر رہے ہیں نہ لیفٹ میں کر رہے ہیں, they are just putting you in a center. اور اس کے بعد ہر کسی کے موٹیوز ہوتے ہیں, یہ لوبیز ہوتی ہیں جو چلاتی ہیں کہ how پاکستان have to play. ان کا ریسنٹ وزٹ ہوا ہے بٹ کنکلوژن yet to be come. تو میرے حساب سے جو ہے still we will be left in the middle. پتہ نہیں ہے کہ either it will be on a right or a left. لیکن آپ آپٹمسٹک تو ہیں کیونکہ ابھی جو سیناریو کریٹ کیا جا رہا ہے اس میں ایک آپٹمزم بھی کریٹ ہو رہا ہے. دیکھیں دیٹس وائی وی آر سیئنگ کہ بھائی دے شوڈ کم, وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ, ہم پوائنٹس اپنے پورے کر رہے ہیں, واٹ ایور دا ٹاسک دے ہیو گیون ٹو اس وی آر ٹرائنگ ٹو کمپلیٹ اٹ اپ. تو دس از اے گڈ موو, دس از ویری گڈ موو. دیکھیں اگر باہر چلے جائیں, باہر سوچیں, فارینرس وہاں بھی تو یہ ساری چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں نا, وائی کانٹ پاکستان؟ تو پاکستان بھی اٹس ان اے گڈ ٹریک میرے حساب سے, اٹس ویری گڈ آپشن. مگر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے کہ واٹ ڈیفیکلٹیز وی آر فیسنگ. دیکھیں ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں. اچانک سے دیکھیں آپ بالکل نارمل انداز میں کہیں جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھلانے, اٹس ایزی گوئنگ, ایوری تھنگ از ایزی گوئنگ. اچانک سے آپ کو بولا جائے نہیں, یو ہیو ٹو پرووائڈ دیز ڈاکیومنٹ, دین آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے, یار واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. تو دے آر پٹنگ اس ان اے پریشر, بٹ یہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے. بالکل رائٹ. جو منی لانڈرنگ اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے. جتنا ڈاکیومنٹیشن ہوگا اتنا ٹیکس کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر ہوگا. 100%. اچھا, ٹیکس بیس بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں نا. اب ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ڈاکیومنٹیشن تو ہمیں ریکوائرڈ ہی ہے, تو وہ تو پھر ایک ڈیمانڈ اگر ایف اے ٹی ایف کرتا ہے تو صحیح ہی کرتا ہے نا. کاشف آپ دیکھیں جو ڈیمانڈ کر رہا ہے دیٹس ویری فائن. وی آر ناٹ بیہائنڈ کہ نہیں جو ہے ہم اس کو فلفل نہیں کریں گے. وی آر اپ فرنٹ کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں, جسٹ پٹ اس ان سائڈ لائن, جسٹ پٹ اس ان وائٹ لسٹ, ہم سیدھے ہو جائیں. دیکھیں صرف ان کو سیٹل آؤٹ کرنے سے ہوگا کیا, وی ول گیٹ اے فارن انویسٹمنٹ. خالی اس کا یہ امپیکٹ نہیں ہے کہ پاکستان سیدھا ہو جائے گا, وی ول گیٹ اے فارن انویسٹمنٹ. لوگوں کے اوپر بالکل لوگوں کو بھروسہ آ جائے گا, فارنرز کو آ جائے گا کہ بھائی دے آر ان رائٹ ڈائریکشن. تو اگر ہم کسی اچھے سائٹ پہ یہ ہمیں لگا دیتے ہیں تو آئی تھنک وی ول بی ان اے ویری گڈ ڈائریکشن. ہونے کا میں مظہر صاحب سے پوچھوں گی ہوئے بھی ہیں یا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. پلیز مجھے اکانومی کے حوالے سے بتائیں, اکانومی کے فنڈامنٹلس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
تو پاکستان کے اندر ایک ہیومن ریسورس جو کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے یوتھ کی، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور اب جب کہ یہ تھوڑا سا فلڈ آ گیا ہے، چیزیں تھوڑی سی اب میس ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نمٹنا تو ہے ہی نا، چیلنجز آ جاتے ہیں تو نمٹنا تو پڑتا ہی ہے. اب اپنے ملک کی بات ہے تو کوئی بھاگتا تو نہیں ہے نا اسے چھوڑ کے. سو پلیز اس کے بارے میں بتائیے. نتاشا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فلڈ کے بارے میں اور اکانومی اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتا ہے. دیکھیں، فلڈ آیا ہے اندرونی سندھ میجر جو افیکٹ ہے اور بلوچستان، صحیح ہے. ہم ایز اے ہول اکانومی کے بات تو کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ ہو رہا ہے، مگر ہمیں ایک جو ہے رورل اکانومی کے بارے میں بھی بولنا چاہیے کہ بھائی ہاؤ دیز پیپل آر سروائیونگ. جو یہ گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں وہ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے، کیونکہ آئی ایم بیسیکلی بلانگس فرام دوز ایریاز، دو مائی کوالیفیکیشن اینڈ ریزیڈنس از آل آؤٹ سائڈ، بٹ میں اس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں تو آئی کین فیل اٹ. وہ ان کا جتنا بھی میجر جو ریسورسز ہوتے ہیں دیٹس دا لائیو اسٹاک، سمجھ رہے ہیں. اور دس کرنٹ سینیریو وچ از ٹیلنگ اس کہ بھائی اٹس مور دین 60% بین ڈیمیجڈ. تو ان کے لیے تو بڑا چیلنجز فیکٹر ہے کہ ہاؤ دے ول سروائیو. اٹس ویری ویری چیلنجنگ فیکٹر. اور دیکھیں، ہم سب کو ایز اے گورنمنٹ کو سب امپیکٹ تب پتہ چلے گا جب یہ فلڈ ختم ہوگا اور ہم ان کے لیے ری بلڈ ہاؤسز بنائیں گے، چیزیں بنائیں گے، یس تو پتہ چلے گا کہ ویئر وی اسٹینڈ. بٹ کرنٹ سچویشن جو ہے فار رورل اکانومی اٹس ویری ویری بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. مظہر صاحب پلیز کامنٹ کریں اس کے اوپر کہ رورل ایریاز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اکانومی کے فنڈامنٹلس کے حوالے سے. دیکھیے، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے گورنمنٹ کے لیے جو اس کو ٹیکل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو فوڈ پرائسز کہاں چلی گئی ہیں. ایک طرف تو آپ کی اکانومی ڈیو ٹو ڈی ویلیوڈ پاک روپی، انفلیشن، اور اب اس فلڈ کے بعد آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل نہیں، فوڈ اسٹاک اویلیبل نہیں جی. تو ان کی پرائسز آپ کو خود معلوم ہے مارکیٹ میں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. تو سب سے ورنریبل جو لوگ ہیں وہ رائٹلی سیڈ وہ آپ کی گاؤں ہیں، یا آپ کے وہ عوام ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. پہلے ہی پسے ہوئے تھے ود انفلیشن، پہلے ہی پسے ہوئے تھے ود ڈیویلیویشن کا امپیکٹ. اور اب اس امپیکٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی امپلائمنٹ کس لیول پہ ہے. اگر امپلائمنٹ ہے بھی تو ٹیک ہوم کیا، اور اس ٹیک ہوم کے اندر آپ کتنے کا سامان خرید رہے ہیں. ایک نارمل غریب آدمی دال تو کھائے گا، روٹی تو کھائے گا، روٹی کی پرائس کہاں سے کہاں چلی گئی. اچھا، یوٹیلیٹی بلز کا بھی کافی امپیکٹ ہے اگر تھوڑا سا اربن ایریاز میں بھی دیکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ اب دیکھتا یہ کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ابھی جو ایک دو چیزیں فائنانس منسٹری جس پہ کام کر رہی ہے، تو اگر یہ اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو شارٹ ٹرم جو ہے ہم کچھ کر سکیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کرنا بھی چاہتی ہے اور انفارچونیٹلی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے کیونکہ فائنینسنگ نہیں ہے. آپ ابھی آئی ایم ایف سے نکلے ہیں، آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے، آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فائنینس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، چیلنجز بھی آ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی پوزیشن پہ ہے. اس گورنمنٹ کے پاس پرانا ایکسپیرینس رہا ہے حکومت پہ رہنے کا، تو آئی ایم کوائٹ شیور دے ول بی ایبل ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ اور دی ادر. چلیں تھوڑا اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو تمام چیزیں صحیح بھی کرنی ہے اور کرٹکس بھی سہنا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، یہ اگر آپ اس گورنمنٹ کی بات کرتی ہیں تو یہ گورنمنٹ تو کرٹک پہلے دن سے لے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایبزارب کر رہے ہیں لوگ، ریلیکس ہیں. جو پالیسی کے آپ کی جو مانیٹری پالیسی کے اندر ویکنیسز تھیں، یا وہ ڈیسیجنز جو آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا فوڈ سیکیورٹی یا فیول پرائسز کے حساب سے گورنمنٹ کو لینے تھے، وہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں لیے، یا گورنمنٹ نے اگر نہیں لیے تو اس کا امپیکٹ آپ کو مہینوں میں آتا ہے. جو ڈیسیجن آپ آج لیتے ہیں اس کا امپیکٹ کل نہیں آتا. یہ اکنامکس کے اندر ہے، جو ڈیسیجن آپ لیتے ہیں اس کا امپیکٹ وقت کے ساتھ آتا ہے. تو وہ جو امپیکٹ آیا اور اس گورنمنٹ کے سامنے آیا، تو اسی وجہ سے ان کی یہ دشواریاں تھیں کہ ایک دم 174 روپے 170 روپے کا ڈالر کہاں 250 روپے چلا گیا. اسی کا اگر آپ امپیکٹ لے لیں اور انفلیشن دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہوئے. اگر ہم ریئل اکانومی، ریئل انٹرسٹ اور ریئل انفلیشنری ریٹس پہ جاتے ہیں تو لوگ تو 40% کی بات کرتے ہیں. اٹس اے نیٹ گین آف 27% ان ریئل ٹرمز. 40 پہ تو ہم جا رہے ہیں. اچھا، ابھی ڈالر کی پرائس 218 روپی کی دکھائی دے رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں، آپ نے پہلے ہی اپنی ایک پریڈکشن بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ، میں نے آپ کو کہا کہ میں اس رول اوور کا ویٹ کر رہا ہوں جی، کیونکہ اگر وہ رول اوور کیا چیز ہے؟ رول اوور جو ہے تقریباً $12.5 ارب ہے، جس میں سے جو دوست ممالک ہیں اس کے تقریباً $9 ارب. ہیو یو ریڈ دا آئی ایم ایف رپورٹ جو کہ کل I've gone through it.
یہ جو رول اوور ہے اس میں $9.5 ارب جو ہے وہ دوست ممالک کے ہیں جن سے پاکستان آلریڈی نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ اس کو یہ رول کر دیا جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس 12 میں سے 9 ارب کا رول اوور کوائٹ پاسبل. اس کے علاوہ کچھ پیسے IMF کے ہیں آف کورس. تو کیا فور کاسٹ ہے ایک نمبر وائز؟ میرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر کم ہوتا ہے تو $2 بڑھتا ہے، پھر $2 کم ہوتا ہے. تو اس میں کیا انڈیکیشن؟ اس میں انڈیکیشن یہ ہے کہ ہم جو بلش جا رہے تھے ایک دم اوپر جا رہے تھے، اب ہم نیچے آنے کی ٹرینڈ پر ہیں. نیچے آتے ہوئے پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں پینک بھی ہوتا ہے، کریکشن بھی اور ہوتی ہے. مارکیٹ میں جو پینک ہے وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو ڈالر کی ہولڈنگ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم نے 250 میں ڈالر لیا ہے، 212 میں بھی لے لو ایوریج کرنے کے لیے. رائٹ. اچھا پلیز مجھے مظہر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ جو مینیپولیشن کو کریک ڈاؤن کیا تھا یہ جو منی مارکیٹ کے تحت، وہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اس لیے کہ آپ پہلے کر لیتے تو اور زیادہ صحیح ہو جاتا. دیکھیں نا اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ابھی بھی ڈالر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گرے گا. یو ہیو ٹو گیو اٹ سم ٹائم، اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر کی ڈیمانڈ کے اوپر ویلیو سرٹن ہوتی ہے. تو اگر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ امپورٹس کیا آ رہے ہیں، اب امپورٹس میں بھی بہت ایشوز ہیں. ایٹ واٹ ویلیو آر دی امپورٹس کمنگ؟ آپ کی ایکسپورٹ کے فگرز کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کی ڈالر کی ڈیمانڈ کہاں ہے؟ تو ڈالر ڈیمانڈ ڈرائیوز دا ویلیو آف دا ڈالر ایکچولی، مائنس کہ آپ ہولڈنگ کر رہے ہیں اور آپ پرائس فکٹیشس مارکیٹ میں بڑھاتے ہیں، پھر اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو نیچے لے کر آتا ہے. میری اپنا خیال یہ ہے کہ ڈالر شوڈ کم ڈاؤن ایٹ لیسٹ، اور مزید گرے گا بٹ فرسٹ فیز کے اندر ڈالر جو ہے وہ آپ کا 210 اور 205 اور 210 کے بیچ میں آنا چاہیے اگر آپ کے پاس رول اوور ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس مزید فنڈز آ رہے ہیں. چائنا نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ آپ کو فنڈز دے رہا ہے کچھ ایگزیکٹلی. یونائٹڈ نیشنز آپ کو فنڈز دے رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز اس کے علاوہ اس نے انٹرنیشنل کنٹریز میں اپیل کی ہے کہ پاکستان کو فنڈز دیے جائیں. تو یہ جو ڈالرز آئیں گے، آپ فلڈز میں تھے، اب آپ فلڈ سے فلڈ ریلیف پہ جائیں گے، اور فلڈ ریلیف سے آپ ریکنسٹرکشن پہ جائیں گے. تو انفارچونیٹلی ہے تو ایک سانحہ، لیکن اس میں بھی آپ ایک اکنامک اپرچونٹی دیکھتے ہیں کہ ڈالرز آر گوئنگ ٹو فلو ان. دیر ول بی سم کنسٹرکشن ایکٹیویٹی گوئنگ آن فار ریکنسٹرکشن. اس ریکنسٹرکشن کے اندر پاکستان کی اکانومی جو ہے کچھ بہتری کی طرف جائے گا. اب یہ کتنا جلدی جاتا ہے یا یہ فلڈ ریلیف کتنی جلد آپ اس کو قابو کرتے ہیں، یہ مین چیز ہے. تو میں جو 3 سے 5 مہینے کی بات کرتا ہوں، اگر تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں، تمام چیزیں سب ہی اسی پوائنٹ آف ویو میں آ جائیں گی کہ انفراسٹرکچر بھی دوبارہ بالکل ری بلٹ ہوگا. لیکن ہمارا فیس کیا ہوتا ہے، جو ابھی بھائی بھی بات کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ فلڈ ہے، اب آپ فلڈ ریلیف میں جا رہے ہیں جو آپ کا فرسٹ ہے کہ آپ پہلے کھانا فراہم کریں، آپ سیکیورٹی میڈیسن سے فراہم کریں، اور اس کے بعد آپ ریکنسٹرکشن فیز میں چلے جائیں گے. اب ریکنسٹرکشن فیز میں جائیں گے تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی، وہ آپ پاکستان کے اندر بھی کریں گے کیونکہ فنڈز باہر سے بھی آ رہے ہیں. تو اگین ڈالرز ول بی کمنگ ان اینڈ ہوپ فلی لوکل انڈسٹری ول بی ایبل ٹو ورک آن دیٹ ریکنسٹرکشن. تو اس سے مارکیٹ میں بھی امپیکٹ آئے گا، اکانومی میں بھی امپیکٹ آئے گا، اور ڈالر جو گرے گا ان پیسوں کی فلو سے، IMF کے فلو سے، دوسرے ملکوں سے جو فلو آئیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا نیکسٹ 3 to 4 months ڈالر، میں تو ایکچولی آپٹمسٹک اور ہوں بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی کنزرویٹیو کہ نہیں یار 205 اور 210 میں فی الحال آئے گا. ان دا نیکسٹ 3 months آئی بلیو اٹ ول بی 200 روپیز اور کے قریب قریب. ایگزیکٹلی. اور ریئل ویلیو بھی ہم کہہ سکتے ہیں 180 اینڈ 185 ہی ہے. میں سمجھتا ہوں 195 اور 200 کے درمیان پہلے آئے گا. وہ جو ہم نے اکنامک ٹرمز میں بات کی تھی کہ ہم جائیں گے 180 کی طرف، وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن رائٹ ناؤ. وہ ایک وہ اگلے فیز کی بات ہے، کیونکہ آپ نے یہ سرٹن کرنا ہے کہ آپ کا ڈیمیج کتنا ہے، آپ یہ سرٹن کریں گے آپ کے ایکسپورٹس کی کیا امپیکٹ کیا ہے، اور ابھی امپورٹس پہ آپ کا کیا فرق آ رہا ہے. آپ کے امپورٹس بھی تیز ہوئے ہیں اور اس میں ڈالر ڈبل ویلیو پہ جا رہا ہے. پہلے آپ ڈالر 160 روپے میں دے رہے تھے، آج ڈاکیومنٹس 240 روپے میں بھی نیگوشیٹ ہو رہے ہیں اگر بینکس کے پاس پیسے نہ ہوں. سو دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم، بٹ دس وی ول بی گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن انشاءاللہ. آئی ایم ویری آپٹمسٹک اینڈ ہوپ فل فار دیٹ. ویل ویری گڈ. کاشف پلیز اس پہ بتائیے کہ مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ویری آپٹمسٹک، اور پورا جو انہوں نے سینیریو بتایا ہے اور جیسی فور کاسٹ ہو سکتی ہے آنے والے دن بہتر ہوں گے. کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا میس کریٹ ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. یہاں بھی ایک ایسی ہی سچویشن ہے، لیکن تھوڑا سا ایسا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کام کرنے دیا جائے، اس کو بھی ڈیلی کرٹکس کر کے اس کا تماشا نہ بنایا جائے. اس کے اوپر بھی پلیز کچھ بتائیے. دیکھیں مظہر صاحب نے بالکل صحیح کہا، آپٹمسٹک تو رہنا ہی چاہیے لازمی،
مگر ان ریئل ٹرم ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ ان ریئل ٹرم ویئر وی اسٹینڈ, ہمیں آگے کیا چانسز ہیں. دا فلاسفی از ویری گڈ کہ بھائی رول اوور ہوگا, وی ول ریسیو دا منی اینڈ اس کے بعد ایڈجسٹ ہوگا. میں ان کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہوں, اللہ کرے ایسے ہی ہو. مگر جس سچویشن سے ہم دیکھ رہے ہیں بینگ اے ایکسپورٹر, تو سچویشن ہمیں پتہ نہیں کیوں ٹف لگ رہی ہے. ناٹ اونلی ٹرمس آف کے سیلز, مگر کافی ایسی چیزیں ہیں جو ڈسٹرب کر رہی ہیں اس وقت مارکیٹ کو کہ انفلوز ہمارے ریسٹرکٹ ہوں گے. تھوڑا سا ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ڈسٹرب دکھائی دیتے ہیں کہ اب جو ایک فلڈ کے بعد سچویشن دیکھیں پاکستان کی میجر ایکسپورٹ کیا ہے, اٹس ٹیکسٹائل, دین رائس اینڈ ویجیٹیبلس ایز ویل. تو دیکھیں اگر سیکنڈ کیٹیگری کو لیا جائے یا فرسٹ کو لیا جائے تو کاٹن کا کراپ تو اٹس بین ڈیمیجڈ. آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے. تو دیکھیں اگر کراپ ڈیمیج ہوا ہے تو ایکسپورٹ بھی ڈیمیج ہوگی. دس از کوائٹ ڈیپینڈنٹ ہوتے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہرٹ ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ کافی دیکھیں میرے اتنے دوست ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ٹیکسٹائل میں, وہ کہتے ہیں وی ہیو کلوزڈ اور آپریشنس. جن کے پاس 3 4 یونٹس لگے ہوئے تھے تو دے ہیو کلوز دیئر آپریشنس ان سرٹن یونٹس جسٹ ٹو سیو دیئر کاسٹ. اچھا, تھوڑا سا ریسیشن بھی گلوبلی دیکھا جائے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ جیسے کووڈ کے بعد پل ہو رہی تھی, اب اتنا زیادہ نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی. یہ بھی تھوڑا سا ایک ٹیکسٹائل کے اوپر اسپیسیفک ڈسکشن کریں, کراپ کو تھوڑا جسٹ سیٹ اسائڈ, لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو جو ڈیمانڈ پل ہو رہی تھی وہ اتنا نہیں ہو رہی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم اسپیسیفک یورپ کی طرف جاتے ہیں وچ از دا میجر ٹیکسٹائل سیکٹر, امپورٹ کرتے ہیں ہم سے, تو دیر از اے میجر ریسیشن گوئنگ اوور دیئر, ایکسٹریم. سو دس از دا مین ریزن آئی گیس کہ آپ جو شٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو میجر ریزن ہے اس سے آپ انڈسٹری کو وائپ آؤٹ تو نہیں کر سکتے. دیر از یو کین سے دیر از اے 15 to 20% چانس کہ ٹھیک ہے ریسیشن ہے, دے ول امپورٹ لیس اور اس کی وجہ سے امپیکٹ آئے گا. مگر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ہے جو شارٹ فال ہوا ہے اتنا بڑا اور ہمیں ظاہر سی بات ہے ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. دا میجر ریزن آئی بلیو از اے کراپ. اچھا, کراپ کی آپ نے بات کی, جو فلڈ آنے کے بعد جو ہماری سوئل کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہوگی, پلیز مجھے بتائیں, پھر میں نیکسٹ سیگمنٹ. دیکھیں کرنٹلی وی کی ناٹ سے اینی تھنگ, کیونکہ ابھی تک اٹس اے فلڈنگ. جب یہ ختم ہوگا اٹ ٹیکس ہارڈ ایٹ لیسٹ 2 to 3 months ٹو سیٹل اٹ اپ. اوکے, جو آپ یہ ایک رائس کے لیے کلٹیویشن کے لیے پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ریڈی نہیں ہوگا ابھی؟ دیکھیں جو ہمیں بتایا گیا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں, انالائز کر رہے ہیں, تو 30 to 35% رائس کا کراپ بین ڈیمیج. ٹھیک ہے, مطلب وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ پانی نکالیں گے, وہ ایریا سوکھے گا, دوبارہ اس پوزیشن پہ آئے گا. پانی میں لگتا ہے رائس تو کافی بالکل, مگر ایک آپ ایکسٹینسو لیول تک دیں گے تو اٹ کین ناٹ سروائیو اٹ. سمجھ رہے ہیں آپ, ایک چیز کو پانی کھڑا رکھیں گے فار اے لانگر ٹائم تو اٹ ول ڈیمیج دا کراپ. اور ظاہر سی بات ہے اس ایریا کی وہ انٹینسٹی بھی ختم کر دیتا ہے جب وہاں پر کلٹیویٹ ہوتا ہے. چلیں جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,42,000 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,21,740 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر $1,713.22, آئل WTI پر بیرل $86.32, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $92.69. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 230 روپیز, سیلنگ واز 232.5. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 268 روپیز, سیلنگ واز 271.5. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 231 روپیز, سیلنگ واز 233.5. چائنیز یان بائنگ رہی 31.63, سیلنگ واز 31.88. سعودی ریال بائنگ رہی 61.5, سیلنگ واز 62.5. یو اے درہم بائنگ ایٹ 63 روپیز, سیلنگ واز 65. کویتی دینار بائنگ رہی 710.68, سیلنگ واز 715.68. عمانی ریال بائنگ رہی 569.47, سیلنگ واز 573.97. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. آئل پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں $100 پر بیرل کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ جتنا زیادہ آئل پرائسز انٹرنیشنلی کم ہوں گے پاکستان کے لیے اتنا ہی زیادہ یہ ایک بلیسنگ کے طور پہ سامنے آئیں گے. ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا ڈالر کے حوالے سے بات کریں تو آج کی مارکیٹ میں ہم روپی کو ڈپریشیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اٹ مینس کہ یہاں پہ تھوڑا سا فردر کنٹرول چاہیے, جو کہ ڈالر کے حوالے سے لاسٹ 2 ویکس بیفور دیکھا جا رہا تھا, اس سے بھی کافی حد تک چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. مظہر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ کاشف صاحب بھی موجود ہیں. فردر بات کرتے ہیں. مظہر صاحب پلیز یہ بتائیے گا کہ آج 6 سپٹمبر بھی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ایک چنک ہم اپنے پروگرام کا وہ بھی ڈسکس کریں کہ 6 سپٹمبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. سو ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہمیں کتنا زیادہ آپٹمسٹک رہنا چاہیے پاکستان کے لیے, آرمی کے لیے, نیوی کے لیے, ایئر فورس کے لیے. دیکھیے ڈیفینس ڈے منایا جاتا تھا 6 سپٹمبر کو,
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے ہمیشہ جب بھی آپ پوچھتی ہیں کہ وہ آخری بات بتائیں جو آپ نے کرنی ہے جی تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کہاں ہوں گے ہمیں نہیں پتہ. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیر از نو ادر تھنگ بٹ ٹو ہیو ہوپ. ہم پہلے کہاں تھے اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہمارے ساتھ ایشوز بھی ہیں, پرابلمز بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں اپنی پاک فوج, پاک فضائیہ, اس کے اوپر بہت ناز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹیز کی وجہ سے ہم اس ملک میں جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کے پاس دو قسم کی تھریٹس ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے اور ایک انٹرنل تھریٹ ہوتا ہے. رائٹ. بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں اپنے ایز نیشنلز, عام عوام کی طرح, لیکن بہت سی چیزیں جو ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی, اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی افواج جو ہے وہ آپ کے بارڈرز کے اوپر آپ کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہوتی ہے. اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں, وہ بھی تو اسی ملک کے جوانوں کے خون ہمارے ملک کے بالکل اندر آپ کے موجود سامنے ہیں. ہیں. تو بات یہی ہے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور آرم فورسز, کیونکہ وہ آپ کے لیے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دندناتے اپنے ملک میں پھرتے ہیں. جیسا بھی ہے, جو بھی مشکلات جو بھی مشکلات ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. وی آر فرسٹ کلاس سٹیزن ان پاکستان. ہم جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں, اور اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان ایکسٹرنل باؤنڈریز کی طرف سے سیکیور کر لیتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے انٹرنل تھریٹس کا بھی, تو ان انٹرنل تھریٹس میں بھی آپ کی آرم فورسز آپ کو ہیلپ کرتی ہے, جو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی آپ نے فلڈ ریلیف کی بات کی, تو گورنمنٹ جو ہے آرمی کو بلا لیتی ہے, این سی سیز کو بلا لیتی ہے, رینجرز کو بلا لیتی ہے, اور انہی کی مدد کے ساتھ آپ دیکھیے کہ بہت سے وہ کام جو سول اتھارٹیز کو پروونشل لیول پہ کرنا چاہیے, آپ کی آرم فورسز آپ کی مدد کے لیے وہاں بھی موجود ہوتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آرم فورسز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جن کا ہمیں معلوم ہے, اور ان چیزوں کے لیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ پس پردہ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں سیکیورٹی کے لیے جو نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو. تو وی شوڈ اپریشیٹ دیم ان آل ویز پاسبل. ون میسج پلیز آپ بھی دے دیں. مظہر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ایکسٹریملی ان کے پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں. پاکستان کی جو آرمی ہے یا نیوی ہے یا ایئر فورس ہے, دے ہیو ڈن اے لاٹ فار پاکستان, اور ان کی وجہ سے ہی وی آر جسٹ فریلی موونگ. سو دس از ویری گڈ کہ اس کنٹری کے اندر پاکستان کی آرمی, فوج, جتنے بھی فوج ہیں کلیکٹیولی کام کر رہی ہے, ان کی وجہ سے وی آر جسٹ موونگ فریلی. رائٹ. چلیں جی, بیک ٹو دی ٹاپکس. بزنس کے حوالے سے بات کریں تو مظہر صاحب پلیز یہ بتائیے کہ بزنس میں یوتھ کی جو ایک پوزیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اب جب کہ تھوڑا سا ٹائم بھی ملا ہوا ہے ہمیں, تھوڑا سا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو پہ اپنی توجہ دی جا سکتی ہے, ملک میں چیلنجز بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہی جینا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہیومن ریسورس پاور کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آنٹرپرنورشپ کی طرف جائیں, ایس ایم ایز کی طرف جائیں, یا پھر آپ ریکروٹمنٹ کر کے باہر جائیں؟ دیکھیے, یوتھ کا پوٹینشیل جو ہے وہ صرف بزنس پہ نہیں, آپ کے ملک کی پوری اکانومی کے اوپر ہے. جی. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یوتھ, اور میرے خیال سے ہمارے علاوہ انڈیا میں جو ایج پروفائل ہم دیکھتے ہیں سیگمنٹ کا, ایٹ لیسٹ 40-50% جو ہے وہ آپ کی ایج آف 30 سے کم کے ہیں. تو اگر آپ یورپ اور امریکہ کو لے لیں تو وہاں پہ ایج اب زیادہ ہو گئی ہیں, وہاں پہ یوتھ اتنی نہیں ہے. تو فیوچر کے اندر جو آپ کو ینگ پاپولیشنز ملیں گی وہ اس خطے کی ملیں گی. ایشیا, وہ آپ کے پاس نارتھ آف امریکاز میں نہیں ہے, یورپس میں نہیں ہے, وہ یہاں پر ہے. تو پوٹینشیل تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اور پھر پاکستان کے پاس جو پاپولیشن بوم ہے, جو ہماری ماشاءاللہ پاپولیشن ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایج پروفائل ہے, تو وہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. صرف بات یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو آپ کس طرح ڈائریکشن دیتے ہیں. ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس سے لوگ باہر جاتے ہیں اور باہر کام کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں اور لے کر آتے ہیں, لیکن جو عام طور پہ لوگ میجورٹی پاکستان سے جاتے ہیں اس طبقے سے جاتے ہیں کہ جو کم ڈالرز لے کر آتے ہیں. اگر انہی لوگوں کے اوپر ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو کام کیا جائے, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک آدمی جا رہا ہے تو وہ مزدوری کا کام کر رہا ہے,
لیکن اگر وہ پلمبنگ کا کام کر سکے گا تو اور پیسے کما سکے اسکلز کے گا. ساتھ کریں. اسکل سیٹس کی ہمیں ضرورت ہے, اور میں بات کر رہا ہوں بیسک اسکل سیٹس کی. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایک عام بیچارے غریب آدمی کو انجینئر PhD بنا دیں, انجینئر بنا دیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میری خود سعودی کاؤنسل جنرلز وغیرہ سے بات ہوئی کہ ہم دیکھیں لوگ کہاں جا رہے ہیں ہمارے, مڈل ایسٹ کے اندر زیادہ تر جا رہے ہیں. دبئی میں لے لیجئے, مڈل ایسٹ میں لے لیجئے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے. اچھا, ان کی لائکنگ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مسلم کنٹری میں چلے جائیں. مسلم کنٹری میں, لیکن بات یہ کہ ان ممالک کی جو ہماری جہاں پہ پاپولیشن زیادہ باہر جاتی ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے میں ہم نے اپنی ووکیشنلس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم کیوں مزدور بھیجتے ہیں, ہم کیوں نہیں میکینک بھیج سکتے, ہم کیوں نہیں میسنز بھیج سکتے, ہم اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں. وہ چیزیں ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز, نرسز, پاکستان میں اگر آپ ووکیشنل ٹریننگ میں آج ایک بچے کو ٹریننگ دے کے وہ کاربوریٹر کی گاڑی جو ہے اس کی ٹیوننگ کیسے کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. آپ نے تو اس کو وہ دکھانا ہے کہ آج تو پلگز ہی نہیں ہے گاڑی کے, الیکٹرانک سسٹمز ہیں. تو آپ نے اس لیول پہ ان کو لے کے جانا ہے. لیکن اوبیسلی ہمارے پاس ایجوکیشن اس لیول پہ نہیں ہے, تو وہ سکلز جو آپ عوام کو دے سکتے ہیں ریکوائرمنٹ بیسڈ آن ایکسپورٹ کنٹریز جہاں پہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں, اس کے حساب سے ہونی چاہیے. اچھا, تھوڑا سا سلیبس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں پرائمری لیول پہ, سیکنڈری لیول پہ؟ پرائمری سیکنڈری لیول پہ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو آپ دے رہے ہیں ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. 6th کلاس سے جب انڈیا میں انٹرپرینورشپ پڑھایا جا سکتا ہے, سو وائی ناٹ ان پاکستان؟ اٹ شوڈ بی ڈن, لیکن پہلے کلاس 6 تک تو پورے آئیں. آپ کے پاس ایجوکیشن سسٹم تو پہلے پورا آئے کہ آپ کے پاس ایک لیول تک ایجوکیشن آ گئی. ابھی تمہاری بحث یہی چل رہی ہے کہ وہ انگلش میڈیم ہوگا یا اردو میڈیم ہوگا. انگلش از جسٹ اے لینگویج, لینگویج بیریئر چلے, ہم پھر بھی اس سے بات میں ڈسکس کریں گے. اگر ہمارے یہاں اس آدمی کو پڑھا لکھا کہتے ہیں جو اخبار پڑھ لیتا ہے. جی, لیکن ہمارا جو سینسس ہوتا ہے اخبار پڑھنے والے کو بھی ہم پڑھے لکھے میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ ٹرو. آپ کے ایجوکیشن لیولز کچھ اور ہیں. آپ اگر آپ صرف سری لنکا کو لے لیں, چھوٹا سا ملک ہے, لیکن آپ پرسنٹیج آف ایجوکیٹڈ پیپل دیکھ لیں اور وہاں کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں. آپ بنگلہ دیش کو آج دیکھ لیں. سر سری لنکا تو ابھی بہت ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, تو ہم بنگلہ دیش کو دیکھ لیتے ہیں. آپ ایجوکیشن لیول دیکھیں وہاں کا, آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے. ہمیں یہاں اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے اور ہمیں لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے. جو یوتھ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لگائیں ٹیکنالوجیز کے اندر, ویلیو ایڈیشنز کے اندر. ویلیو ایڈیشنز کہاں ہیں آج آپ کے آئی ٹی سیکٹر میں. آئی ٹی سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ گنجائش بھی ہے. آپ کا پوٹینشیل یہ کہ آپ 2 سے 4 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 4 ارب پہ چلے جائیں گے. آپ کا پوٹینشیل 10 ارب سے بھی زیادہ کا ہے. لیکن بات یہ ہمیں اس لیول پہ آنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور اس فیلڈ کے اندر آپ کمپیوٹرز کو فری کریں. آپ ریونیو از ناٹ شارٹ ٹرم, ریونیو آپ لیتے ہیں لانگ ٹرم. آپ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, آپ ہارڈ ویئر کے اوپر ڈیوٹیز کو ختم کریں. اچھا, یہ پھر ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی اور اس کے اوپر تو ایک پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے مظہر صاحب. کیونکہ دنیا کا سب سے جو ایکسٹریملی ہائیسٹ GDP کے اندر آتا ہے وہ فن لینڈ آتا ہے. فن لینڈ جو اس سے ویلیو ایڈڈ چیزوں پہ کام کرتا ہے, اور وہ بھی یہ نہیں کہ موبائل بنا رہا ہے, وہ اس کے اوپر کی ٹیکنالوجیز پہ جاتا ہے. اینڈ دیٹس وے دے میک منی. وی آر ناٹ دیئر ایٹ دیٹ لیول. لیکن واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم اپنی یوتھ کو ڈائریکشنز دیں کہ کن فیلڈ میں جانا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ڈائریکشنز دینے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس انجینئرنگ سکلز نہیں ہیں, آپ کے پاس اگر یہاں آپ کے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں تو اتنے ایپٹ نہیں ہیں. آپ کو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ بڑے بیسک سے چل رہے ہیں. وہ سکلز دیں جو آج انڈسٹری میں ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ سی پیک کے اندر چائنیز انڈسٹریز لے کر آئیں اور پھر چائنیز کو بھی لے کر آئیں. یہ 12 ہم اپنے پروگرام میں بتاتے رہے ہیں کہ جو ہمارے ایجوکیشن سینٹرز بھی ہیں, انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, اس میں بھی تھوڑا سا اکیڈمک اور جو انڈسٹریل لیول ہے بہت بڑا گیپ ہے. بالکل ہونا چاہیے, اس میں بہت گیپ ہے. اور یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے پاس یہ تو ضرور ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے انجینئرنگ کے اندر تو وہ 2 مہینے کی انٹرنشپ کر لے گا کسی انڈسٹری کے اندر. لیکن بات یہ کہ اس کو آپ کو ایز اے پروسیس, اس کے آپ کو سبجیکٹس بنانے چاہیے, اس کے اندر فیلڈ میں جانا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں تو کیا ہم نے ایگریکلچر کی سائنسز کے اوپر ڈیولپمنٹ کی ہے, اور کیا لوگوں کو اس رجحان کی طرف لے کر گئے. ہمارا ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے یا ہماری ڈگریز ہیں, کیا وہ کس لیول پہ ہیں. آج فوڈ جینیٹکس کی بات ہو رہی ہے, DNA پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم وہاں ہے ہی نہیں. ہم تو ایلڈ پر ایکر پہ بات نہیں کرتے. میں آپ سے ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کاٹن کی کیا ہے, رائس کہاں جا رہی ہے, رائس کی ایلڈ کہاں جا رہی ہے, ٹاپ سوئل کا کیا ہو رہا ہے, اریگیشن واٹر ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے پاس بیسٹ اریگیشن سسٹمز تھا, لیکن آپ کے پاس آج بھی جو
آپ کا جو آپ کے وہ کنال سسٹم ہے اٹس ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, کیونکہ یہ نیچرلی آپ کے پاس فلٹر ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس ان ٹیکنالوجیز کے اندر جانے کی ضرورت ہے. میک ایگرو انڈسٹری ان انڈسٹری, میک ریکگنائز دیٹ انڈسٹری اینڈ پٹ پیپل ان دیٹ فیلڈ. بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. رائٹ, میں چاہوں گی کہ آپ کاشف پلیز میں اپنا ان پٹ دیں کہ ایگریکلچر کے اندر ٹیکنالوجی جتنی جلدی یہ فرینڈلی ہو جائیں دونوں سبجیکٹس تو زیادہ بہتر ہوگا. سب سے پہلے یوں سمجھیں کہ یوتھ کے پاس بہت زیادہ یہاں پر پاکستان کے اندر ایڈوانٹیج دیا نہیں جاتا, حالانکہ بہت زیادہ سیکٹرز ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے, مگر پوٹینشیل بہت ہے یہاں پر. ہمارے یوتھ کے پاس ایکسٹریم پوٹینشیل ہے. جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے وچ از اراؤنڈ 3 بلین, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول کراس 5-10, تو صحیح ڈائریکشن دیر از نو لمٹ. کیونکہ دیکھیں ہو دا یوتھ آر انڈین سیم اس کیٹیگری میں فال آؤٹ ہو رہے ہیں. پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے. وی آر دا جینیس, آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ. دیکھیں میری ایجوکیشن باہر سے ہوئی ہے نا. آئی سیٹ ود دوز پیپل, آئی سیٹ ود دوز برٹش پیپل اور انڈین اور بنگلہ دیشی, اور آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ وی آر اہیڈ فرام برٹش پیپل, امریکن پیپل. ہماری سینس آف انڈرسٹینڈنگ, سمجھنا, ان کو بولنا, اٹس وے ڈفرنٹ دین دیم. ہمیں کافی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو دے ایون ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پر پوٹینشیل بہت ہیں, صرف جو ہے گورنمنٹ کو تھوڑا انیشیٹ لینا چاہیے ٹو پٹ اٹ انٹو دا رائٹ ڈائریکشن. گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل. گورنمنٹ تو اپنے لیولز پہ کام کر ہی رہے ہیں. نہیں کر, دیکھیں اگر گورنمنٹ تو کر رہی ہے مگر تھوڑا بہت ان کو زیادہ فورسفلی کر کے یا تھوڑا بہت ان کو زیادہ ایک ڈائریکشن دے کے. دیکھیں اب آئی ٹی انڈسٹری گرو کر رہی ہے نا, آپ کے سامنے گرو کر رہی ہے. سیم گوز ود انڈیا. وائی دیئر ہائیسٹ ایکسپورٹ از آئی ٹی, وائی کانٹ بی ان پاکستان. حالانکہ دونوں سیم لیول پہ ہیں, دونوں سیم چیزیں ہیں. ایجوکیشن کا فرق ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ یوتھ تو سیم لیول پہ ہے, ساری چیزیں تو سیم ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جلدی آئی ٹی کے اوپر اپنی اڈاپشن کر لی ہے, we should adopt ہم نے same تھوڑا thing. ذرا بعد میں جا کے کام کیا ہے. دیکھیں we should adopt the same thing then. So you want to add it? All I can add is کہ دیکھیے آپ کے پاس دنیا میں ہر چیز میں آپ چائنا سے کمپیٹ نہیں کرتے when they produce products. آئی ٹی سیکٹر ایک واحد سیکٹر ہے جہاں ان کے پاس انگریزی لینگویج نہیں ہے. So we understand, he's right, we do all these things. صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ میں جو پلاننگ ہوتی ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ گورنمنٹ فائنینسنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتی تھی کہ کون سی انڈسٹری پاکستان میں ملے گی. آپ کو ٹیکسٹائل کے لیے لون ملتا تھا یا آپ کو شوگر مل کے لیے لون ملتا تھا, لیکن دوسری انڈسٹریز کے لیے آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں لون سینکشن ہی نہیں ہوتا تھا, تو لوگ اس طرف گئے نہیں, اس لیے سب کچھ شوگر میں لگا یا اس میں ٹیکسٹائلز میں لگا. تو اسی طرح اگر آپ انسینٹیوز دیں گے اس انڈسٹریز کے اندر جس طرح آئی ٹی میں دیا ہوا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, یہ پلاننگ کا کام ہے کہ آپ کے پاس بجلی گیس کی نہیں ہے, آپ کے پاس گیس کے ریزروز جو ہیں وہ لو ہو رہے ہیں. آج ہم LNG امپورٹ کر رہے ہیں, تو ایسے کون سی انڈسٹریز ہیں جس کے اندر ہم ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. آئی ٹی از ون آف them. ہمیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ. مظہر ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کاشف صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اوور آل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں اکانومی کے حوالے سے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جن پر کام کرنے سے ہمیں بہتر نتائج ثابت ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ سب کو ڈیفنس ڈے مبارک, جو کہ آج 6 سپٹمبر ہے. پاکستان جو ہے وہ پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اپنے شہداء کو, اور ساتھ ساتھ پاک فوج کو, پاک نیوی کو اور پاک ایئر فورس کو. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.